बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया का एक अहम तरीन मसला बन चुका है। मसला फ़लस्तीन पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हैदर अब्बास, जो कि जामिया पंजाब के स्टूडेंट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले कि मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त आपका निकाला। शुक्रिया जनाब, अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो मसला फ़लस्तीन के हवाले से है। जिस तरह बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इंडिया को भी तस्लीम करता है, अमेरिका को भी तस्लीम करता है। इंडिया भी कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है और इसी तरह अमेरिका का सब जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को कत्ल किया है एटमी धमाके से। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म की इस पॉलिसी के जो है वो हम रोशनी में हर जुल्म की जो है मुखालफत करते हैं और हर जालिम को बुरा कहते हैं। हम हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले जुल्म की जो है वो मजम्मत करते हैं और इसी तरह से दुनिया के किसी भी कोने में जो जुल्म हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। अमेरिका को तस्लीम करते हैं क्योंकि जिस टेरिटरी पे अमेरिका ने अपनी हुकूमत बनाई हुई है वो खुद अमेरिका की टेरिटरी है। वो किसी पर जाके किसी और मुल्क के ऊपर जाके सेटल होकर उसकी जो है उधर उसने गवर्नमेंट नहीं बनाई। जहां तक रही इंडिया की बात, तो इंडिया की भी जितनी टेरिटरी इंडिया की है हम उसे तस्लीम करते हैं क्योंकि ज़ाहिरन वो इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन कश्मीर पे जो उनका कब्जा है पाकिस्तान उसे तस्लीम नहीं करता। इंडिया क्लेम करता है ना कि कश्मीर उनका हिस्सा है। सही है। उनके इस क्लेम को जो कायद-ए-आज़म ने अपने ही एक और कॉल में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हम जो है वो इंडिया को मतलब ज़ाहिर उसका हिस्सा नहीं समझते हैं। पाकिस्तान उधर अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसके लिए आवाज उठाता है। अब मसला आता है इसराइल की तरफ, इसराइल और फ़लस्तीन। क्या इसराइल कोई रियासत है? क्या इसराइल जिस जगह का नाम जिसको कहा जाता है वो जगह एग्जिस्ट भी करती है या नहीं? चंद सेटलर्स किसी एक कोने से कोई दूसरे कोने से उठता है और एक जगह पर जाके मसलन एक मुल्क के अंदर जिसको फ़लस्तीन कहा जाता था आज से 100 साल पहले इसराइल की कोई हकीकत नहीं थी। कुछ लोग उठते हैं मुख्तलिफ कोनों से, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से, और वो जाकर एक जगह पे सेटल होते हैं और उन लोगों को जिनके मुल्क में वो जाके बैठे हैं उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं और खुद वहां पर अपनी हुकूमत बना लेते हैं। यानी ये कि हम इसराइल का कोई जो है वजूद है ही नहीं जिसको हम तस्लीम करें। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया कह रही है कि ये मसला इस मोड़ पर आ चुका है कि इसमें वापसी मुमकिन नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसराइल का कोई वजूद नहीं है, अक्सर लोग कह रहे हैं, जिस तरह निगरान वजीर आज़म पाकिस्तान और रिसेंटली आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ 2 रियासती फार्मूला है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हमारे निगरान वजीर आज़म साहब कह रहे हैं और आर्मी चीफ साहब के मुताबिक ये हल है, तो अवाम क्यों नहीं मान रही इस मसले के हल को? देखें, अगर तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं और हमारे सो कॉल्ड निगरान वजीर आज़म जो हैं, अगर उनके लिए पूरी दुनिया चंद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका है तो फिर हम इस पे शायद कोई बात ना कर सके, क्योंकि सिर्फ अमेरिका और कुछ ममालिक हैं कि जो इस मसले को जो है वो रियासती हल कंसीडर करते हैं। यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर शदीद तरीन एहतजाजात हुए, चंद ममालिक ने बतौर फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम किया, रशिया ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हक में बात की। और पूरे दुनिया में हमने देखा कि हर मुल्क में कम से कम और उन्होंने सेटलर्स के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया। आप अभी जिस तरह एहतजाज की बात कर रहे हैं, आया आपको लगता है इस एहतजाज का कोई फायदा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है? इससे कोई फर्क पड़ेगा इसराइल को? इस मसले पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा? देखें, जो जहां तक बात है एहतजाज की, तो महज़ब माशरों में एहतजाज का बहुत असर हुआ करता है। मसलन यहाँ पर एहतजाज का अगर फर्क नहीं पड़ता तो उनके चेहरे बेनकाब होते हैं, मसलन अमेरिका का, यूरोप का, खुद इसराइल का, कि जो खुद को एक जमहूरी स्टेट्स कहा करते हैं और वो जमहूरियत के सबसे बड़े हक यानी अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए, अपनी राय शो करने के लिए जमहूर जब लाखों की तादाद में बाहर निकलें शहर ब शहर और उनकी बात को भी ना माना जाए,
تو ظاہراً ان کے اپنے چہرے، ان کا اپنا جو نیریٹو جو انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا وہ وہ جو ہے اس میں وہ غلط ثابت ہوتا ہے. اور دوسری صورت میں دیکھیں کہ دنیا جہان کے مطلب خود پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان خود ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو احتجاجات کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ حق کو لینے کے لیے باہر سڑکوں پر نکلنے کے لیے آواز بلند کرنے کے ذریعے سے حاصل کیا گیا. پاکستان کوئی جنگ سے حاصل کیا ہوا ملک نہیں ہے. پچھلے 75 سالوں سے کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے, اس کا ہمیں آج تک کوئی رزلٹ نہیں ملا. تو آیا آپ سمجھتے ہیں یہ احتجاجات کوئی ان احتجاجات سے الگ ہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا یا اسرائیل کو سب لوگ؟ بہرحال یہ کہنا کہ اس کام سے احتجاج کرنے سے فلسطین آزاد ہو جائے گا تو شاید مناسب نہ ہو. البتہ ہر ایک شخص کا اپنی سطح پہ رہتے ہوئے ایک اس کی ذمہ داری بنتی ہے. مثلا معاشرے کے اندر کم از کم 3 قسم کے افراد ہیں. مثلا ایک وہ ہیں جو ظاہراً حکمران ہیں اور انہوں نے عالمی جو پلیٹ فارمز ہیں, اقوام متحدہ ہے, یا انہوں نے اپنے ملک کی پالیسیز کو اس انداز میں بنانا چاہیے کہ جو فلسطین کو سپورٹ کریں, ظاہراً مظلوم ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے, جو مثلا جس طرح سے یمن میں لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا, وہ جنگی عنوان سے انہیں سپورٹ کر سکتے تھے, انہوں نے کیا. لبنان میں حزب اللہ سپورٹ کر سکتی تھی. اور تیسرا طبقہ عام عوام کا ہے کہ جو سویلینز ہیں, اور ان سویلینز کا بھی یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ احتجاج بلند کریں, آواز بلند کریں, سڑکوں پہ نکلیں, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فلسطینیوں کے جو ہے پیغام کو پہنچائیں, ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, ان پر ہونے والے ظلموں کی جو ہے مذمت کریں. سر ابھی دیکھیں ابھی جس طرح پاکستان بہت بہت برے حالات سے گزر ہے, معاشی حالات بہت برے ہیں پاکستان کے. کچھ ماہرین معاشیات ہے پاکستان کے, وہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اگر ہم پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو معیشت بہت جلدی ایک واضح فرق نظر آئے گا, ترقی بہت تیزی سے ہوگی. تو اس میں کیا قباحت ہے اگر ہم اسرائیل کو اب تسلیم کر لیتے ہیں؟ معاشی حساب سے بھی ہم بہت زیادہ ڈاؤن جا رہے ہیں پاکستان میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بہرحال ان کی شاید ایک پراپر منظم سازش کے تحت ان کے ایک ایجنڈاز لگ رہے ہیں مجھے, تو جو یہ بات کر رہے ہیں. اگر نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ کوئی حل ہوتی تو آج ہم دیکھتے کہ جارڈن اور مصر جنہوں نے نارملائزیشن کی ہے ان کی اکانومیز شاید ورلڈ کی بہت بڑی اکانومیز ہوتی, جو کہ ظاہراً ہمارے سامنے ہے کہ وہ بہت بڑی اکانومیز نہیں ہیں. یہ وہ ملک تھے کہ جنہوں نے ابتدا میں اسرائیل کی شدید مخالفت کی, ان سے جنگ بھی کی. آخر ان کو بھی یہ جو ہے اپنا ان کے عوام کو اور ان کے حکمرانوں نے اس ایجنڈے پہ لگا کہ جی ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی اس سے, تو اس اپنا نارملائزیشن کے مرحلے میں ڈالا. اور آج کیا مصر کی اکانومی بہت بڑی ہے, کیا مصر بہت سیٹلڈ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے, یا جارڈن کی اکانومی بہت بڑی ہے. پاکستان کے جو ایک بہت ہی اپنے فاصلے پہ موجود ہے اسرائیل سے, اسے تسلیم کرنے سے ہرگز جو ہے مثلا ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پر 4 سے 5 سالوں میں مستقل الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی کوئی صدر بنتا ہے کبھی کوئی صدر بنتا ہے. 2 سال سے تو ہم خود اپنے ملک میں اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہو اس ملک کی اکنامیکل صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. تو اسرائیل کے جو خود پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ اسے نارملائزیشن کر کے اسے تسلیم کر کے کیسے ممکن ہے کہ ہماری جو ہے وہ اکانومی اسٹیبل ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی کہ اسرائیل کے بیک پر اس وقت امریکہ ہے جو اس وقت سپر پاور ہے, سب مانتے ہیں امریکہ اس وقت ایک سپر پاور ہے ہر حوالے سے, اسرائیل سے جنگ کرنا امریکہ سے جنگ کرنے کے مقابلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ہرا سکیں گے یا اس کا کوئی؟ دیکھیں بہت سارے ملک سمجھتے ہیں, یقیناً سمجھنا بھی چاہیے. امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, پاور ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. اور دیکھیں پولیٹیکل جو پاور ہیں, یا سمجھیں کہ جو یہ پورا ایک سسٹم ہے اس میں جو سپر پاور ہوتا ہے وہ اس ملک کو کہا جا سکتا ہے کہ جسے کوئی چیلنج نہ کرتا ہو, جس کی سپرمیسی کے سب لوگ قائل ہوں. مثلا دنیا کے تمام ملک امریکہ کی سپرمیسی کے اگر قائل ہیں تو واقعا امریکہ سپر پاور ہے. لیکن اگر کوئی ایک ملک بھی, چاہے وہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو, امریکہ کی سپرمیسی کا قائل نہیں ہے تو شاید وہ سپرمیسی کے اس مقام پر رہتا نہیں ہے, سپر پاور وہ نہیں رہتا. مراد یہ ہے کہ ابھی ہم حالیہ دور میں دیکھتے ہیں کہ یمن نے وہ چیز کر کے دکھا دی ہے. ہم ان سے سیکھنا چاہیے, ان سے موٹیویشن لینی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا ملک
کہ جن لوگوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے, اکنامیکل کنڈیشن ان کی بہت بری صورتحال ہے, 8 سالہ جنگ سے ابھی وہ باہر نکلے ہیں, اور انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کا جہاز جو ہے وہ تباہ کیا, بحری جہاز, اور تمام جہازوں کا وہ رستہ روک رہے ہیں. امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان پہنچانے والے یمنی ایک چھوٹا سا گروہ, اور یمن میں بھی ایک چھوٹا سا گروہ انصار اللہ کے نام سے. ہم دیکھتے ہیں لبنان کون سا کوئی اکنامیکل بہت بڑی پاور ہے کہ جس نے امریکہ اور اسرائیلی جو مفادات ہیں انہیں نقصان پہنچایا خطے میں. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ انٹچیبل ہے اور امریکہ کو جو ہے وہ قابل تسخیر نہیں ہے, امریکہ کے مخالف کھڑا ہوا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جو فقط اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں کہ جس طرح سے یمن نے اور حزب اللہ نے لبنان میں کیا ہے, اگر وہ ارادہ کریں اور وہ کرنا چاہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو ناقابل تسخیر طاقت کہا جاتا تھا, ان کی ٹیکنالوجی کو سراہا جاتا تھا, ان کو بہت بڑی اکنامیکل پاور کہا جا سکتا تھا. ایک چھوٹی سی تنظیم اسرائیل میں اٹھتی ہے حماس کے نام سے, اور وہ ان کے تمام تر جو ہے وہ انٹیلیجنس سسٹم کو ہیک کر لیتی ہے, ان کے انٹیلیجنس کے افسران کو اٹھاتی ہے, ان کے سویلینز کو اٹھاتی ہے. اگر ایک چھوٹی سی تنظیم یہ کر سکتی ہے تو بڑے بڑے ممالک, سعودی عرب کیا کر سکتا ہے, پاکستان کیا کر سکتا ہے, قطر کیا کر سکتا ہے, دبئی کیا کر سکتا ہے, UAE کیا کر سکتا ہے. مثلا یہ سارے ملک جو بہت بڑے جو ہے وہ فوج رکھتے ہیں, بہت بڑی بڑی جو ہے وہ اسلحہ رکھتے ہیں, جدید اسلحہ رکھتے ہیں, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. یمن نے, حزب اللہ نے اور حماس نے ان تمام لوگوں کے لیے ایک جو ہے مثال سیٹ کر دی ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ملک جو پورا بیک اپ رکھتے ہیں پوری. آج کا آخری سوال کروں گا, جس طرح کہ آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں قضیہ فلسطین میں یا مسئلہ کشمیر میں طلباء کا کیا کردار ہونا چاہیے, خصوصاً یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں کسی بھی معاشرے کی جو ہے وہ شیپنگ میں اسٹوڈنٹس کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ وہ طبقہ ہے کہ جو آئندہ کے سالوں میں جو ہے وہ کسی بھی ملک کے تمام اداروں کی مختلف سیٹس کی جو ہے وہ باغ دور سنبھال رہا ہوتا ہے. تو ان کو اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے. وہ کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ آج کل ایک بہت بڑا محاذ سوشل میڈیا کا یعنی سافٹ وار کا ہے. تو سافٹ وار کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, احتجاجات کے ذریعے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ملک کے حکمرانوں کو یہ باور کروانا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں. یہ طلباء کا کام ہے, یہ طلباء کے علاوہ شاید کوئی اور عام آدمی نہ کر سکے, کیونکہ طلباء معاشرے کے خواص میں سے شمار ہوا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, سافٹ وار کے ذریعے, احتجاجات کے ذریعے اپنے جو ہے یونیورسٹیز کے اندر ایک ایسے ماحول کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے ذریعے حکمرانوں کو یہ باور کروانا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جن سے جو ان کی جمہور چاہتی ہے. مثلا وزیر اعظم کاکڑ نے یہ بیان دیا, بہرحال وہ نمائندے بھی نہیں ہیں ہمارے, وہ ایک چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے ایک خاص پروسیس کو کی تکمیل کے لیے یہاں پر آیا. مثلا الیکشنز ہوں اور الیکشنز کے دوران جو ہے وہ ملک کے معاملات کو دیکھے. تو ایسے شخص جب اٹھتے ہیں اور 20 سے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کی وہ 20 سے 25 کروڑ کی شاید 95% لوگ جس کی مخالفت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اٹھ کے کہیں کہ جی یہ 2 اسٹیٹس کی جو حل ہے, ایسے لوگوں کو خاموش کروانا میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کا کام ہے. اور طلباء کے لیے اس پروسیس کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا محاذ خالی ہے, احتجاجات کا محاذ خالی ہے, وہ تمام جمہوری راستے خالی ہیں, پڑے ہوئے ہیں کہ جس سے ذریعے سے وہ ان افراد کو ایڈریس کر سکتے ہیں. چھوٹا سا سوال اس میں کروں گا کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کی, ریسنٹلی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 دن پہلے ایک مسئلہ ہوا ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے, جہاں پر ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ ہونا چاہیے, کیوں امن چاہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اپنے بلوچستان میں ایک مسئلہ ہوا ہے, خواتین نکلی ہیں, اور جب وہ باہر نکلی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ان پر لاٹھی چارج بھی ہوا, شیلنگ بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, ان کو گرفتار کر لیا گیا, پورا امن احتجاج کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ دوگلی پالیسی نہیں ہوگی کہ مطلب باہر آپ امن چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے اندر آپ خواتین کے ساتھ ایسا رویہ کر رہے ہیں؟ بالکل, دیکھیں ان کے یہ جو 2 اسٹیٹس والا جو بیان ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کم از کم جمہوری مائنڈ سیٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کی جمہور یہ نہیں چاہتی
کہ جس کو وہ میڈیا پہ آ کے بیان کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے، مثلا بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں ان بلوچ ماؤں کو، بہنوں کو، ان بھائیوں کو کہ جو نکلے ہیں اور ان کے چہروں سے نقاب کو ہٹایا ہے. وہ در حقیقت جب دیکھ لیں گے پھر اس طرف بات گھوم جائے گی کہ وہ اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ طلباء کی تعداد ہے. ایک عرصہ دراز سے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا جاتا تھا کہ ایک بلوچ جو ہیں وہ پرامن احتجاج کا جو ہے سہارا کیوں نہیں لیتے، پرامن احتجاج کیوں نہیں کرتے. آج انہوں نے پرامن احتجاج کر کے یہ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ پرامن احتجاج کریں. مثلا وہ کچھ بھی کریں تو مطلب ان پر ظلم ہوگا، اگر وہ پرامن احتجاج کریں تب بھی ان پر ظلم ہوگا. در حقیقت یہ بلوچیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے نیریٹو کی جیت ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ مثلا یہ فیسسٹ حکومت ہے اور جو ہے یہ اپنا کسی بھی صورت میں مطلب جمہور کو نہیں مثلا جو ہے وہ ڈیولپ ہونا دے دے. مسنگ پرسن ہے بہت خوب، اگر ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کے کچھ اپنا جو انہوں نے کچھ جرم کیا ہوا تو ان کو ظاہر ایک قانون ہے، ایک آئین رکھتا ہے پاکستان، ان کو اس آئین کے تحت جو ہے وہ سزائیں دلوائی جائیں، عدالتوں میں پیش کیا جائے. لیکن ماورا عدالت اور آئین کے خلاف جا کر کسی کو گھر سے چار دیواری کے جو پروٹوکولز ہیں اس کو ڈسٹرب کر کے کسی کے گھر میں گھسنا اور اسے اٹھا لینا اور 8-8 9-9 10-10 سال تک جو ہے وہ اس شخص کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بہرحال ایک جو ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے اور اس کی ہر پلیٹ فارم پہ مذمت ہونی چاہیے اور ان بلوچ ماؤں کے ساتھ قوم کے ہر جوان کو کھڑا ہونا چاہیے. ایک دفعہ سے دوبارہ مذکور ہیں حیدر عباس بھائی کے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا، ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.